अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू हॉरर कहानियों में खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। डलवाना के कब्रिस्तान से चंद एकड़ के फासले पर बड़ी नदी बहती थी, जो दरियाए चनाब से निकलकर सांप की तरह बल खाती हुई 2 मुरब्बा मील के इलाके से सैराब करती हुई फिर से चनाब में जा मिलती। इस नदी का फ़ायदा ये था कि करबो जवार के तमाम किसान इसके पानी से अपने खेतों को सैराब करते थे। इतना फ़ायदा होने के बाद भी बड़ी दिक्कत ये थी कि अक्सर ज़मींदारों की बारी रात को ही आती थी। लतीफ़ भी कंधे पर कस्सी रखकर खाल यानी पानी की निकासी का मुआयना कर रहा था। आज 7 दिनों बाद इसकी बारी आई थी। वो मगरिब के बाद यहाँ पर आ गया था और इसके आधे से ज़्यादा खेत पानी से सैराब हो चुके थे। मुमकिन था कि सुबह तक इसके तमाम खेत सैराब हो जाएंगे। वो छोटे कद काठ का ज़रूर था, मगर दिलावर होने के साथ दिल गुर्दे वाला भी था। चूँकि ज़रूरत के तहत इसने एक दरमियानी टॉर्च ज़रूर रखी थी ताकि पानी के बनों को ठीक तरह से देख सके, मगर इसका इस्तेमाल भी सिर्फ ज़रूरत के तहत कर रहा था। इसके कुछ खेत भी कब्रिस्तान के साथ ही मौलिक थे। 7 देहातों के इकलौते वसीओ अरीज़ कब्रिस्तान के बारे में इसने बहुत सी खौफनाक और अजीबो गरीब बातें सुन रखी थीं, मगर वो ऐसी बातों पर यकीन करना बेवकूफ़ी समझता था। इसका ये भी कहना था, अगर ऐसे कुछ वाक़यात से इसका सामना हो भी गया तो इसे निपटाना अच्छी तरह आता है। घर के कुछ बड़े बुज़ुर्गों ने इसे साथ कोई हथियार वगैरह रखने का मशवरा भी दिया, लेकिन इसने सब तजावीज़ मुस्तरद कर दी। इसका ख़याल था कि कस्सी से बड़ा कोई हथियार नहीं है। हर बन को अच्छी तरह देखकर कभी कभार वो कब्रिस्तान के साथ भी छोटी सी पगडंडी पर भी जा बैठता। इस बार भी वो एक लंबा चक्कर काटकर पगडंडी पर आ बैठा था। हाथ पर बांधी हुई घड़ी, जिसकी सुइयां रात की तारीकी में चमक रही थी, 1 बजने का अंदेया दे रही थी, यानी रात अब पिछले पहर में जा दाखिल हुई थी। मगरिब से हल्की हल्की हवा भी चलने लगी थी, जिससे मौसम कुछ हद तक ठंडा लगने लगा था। सर को धीरे धीरे घुमाकर वो एतराफ़ का गैर दारी तौर पर जायज़ा ले रहा था। अचानक इसकी नज़र उस इंसानी हुलिये पर पड़ी जो कि गांव से कब्रिस्तान की तरफ आने वाले रास्ते पर बड़े इत्मीनान से चलकर इस तरफ आ रहा था। पहले तो इसे वहम हुआ कि शायद कोई जानवर है, मगर ठीक तरह से देखने के बाद पता लगा कि वो कोई इंसान ही लग रहा था। वो सोच में पड़ गया, रात के इस पहर किसी इंसान का इस तरफ आना क्या मामला हो सकता है। पहले इसने सोचा इसका दोस्त रफ़ीक होगा और इसके लिए कोई चाय वगैरह लेकर आ रहा होगा, लेकिन फिर इसने सोचा रफ़ीक तो आज दोपहर को दूसरे शहर गया हुआ है और इतनी जल्दी उसकी वापसी तो मुमकिन नहीं थी। फिर ये कौन हो सकता है? चलो जो भी है आने दो, पता चल जाएगा। इस सोच के तहत इसकी तवज्जो आने वाले पर मरकूज़ हो गई। जूं जूं आने वाला करीब होता जा रहा था, हैरत है इसकी आंखें दो चार हो रही थी। आने वाला कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत थी, जिसने गहरे लाल रंग का अजीब किस्म का लिबास पहन रखा था। लतीफ़ अजीब मामले में उलझ कर रह गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये औरत है कौन, इसने ये अजीब सा लिबास क्यों पहन रखा है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है। बहरकैफ इसने सोचा ये यहाँ क्या करने आई है, देखता हूँ। फिर इसने कस्सी एक तरफ रख कर दमसादे वहीं लेट कर इसकी तवज्जो वहीं मबदूल कर ली। आने वाली पुरइसरार औरत कब्रिस्तान के बिल्कुल करीब आकर रुक गई। इसके हाथ में एक बड़ी सी थाली थी, जिसको लाल कपड़े से ढांप रखा था। खुले बाल होने की वजह से लतीफ़ इसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था। इस औरत ने इधर उधर देखा और कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हो गई। चूँकि कब्रिस्तान में बड़े बड़े दरख्तों की बहुतात होने के साथ कुछ जंगली बूटियाँ भी थीं। लतीफ़ पास ही मौजूद एक दरख्त का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ और कस्सी उठाकर इस औरत के ताक़ुब में चल पड़ा। औरत बड़े इत्मीनान से दरख्तों के बीच ऐसे चल रही थी जैसे इसे सारे रास्ते हिफ्ज़ हों, मगर लतीफ़ के लिए चलना कुछ वक्त आमेज़ ज़रूर था। कब्रिस्तान के अंदर तारीकी कुछ ज़्यादा ही छाई हुई थी, लेकिन कहीं कहीं से ज़मीन पर आने वाली रोशनी इसकी मदद ज़रूर कर रही थी। अचानक चलते चलते इस औरत ने यकदम रुककर इधर उधर देखना शुरू कर दिया।
جیسے اسے شک ہو گیا ہو کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لطیف جلدی سے ایک بڑے درخت کی اونٹ میں چھپ گیا۔ وہ عورت کچھ دیر وہاں کھڑی رہی، پھر آگے بڑھ گئی۔ لطیف بھی درخت کی اونٹ سے نکل کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی کسی اسے راستہ دینے میں کافی مدد کر رہی تھی۔ عورت چلتے چلتے ایک نئی قبر جس پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں تازی لگ رہی تھیں، اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ قبر کے حجم سے لطیف کو اندازہ ہو گیا یہ قبر کسی چھوٹے بچے کی ہے جس کی وفات ایک دن پہلے یا آج صبح ہی ہوئی ہے۔ پاس میں ایک موٹے تنے والا درخت تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس طرف دیکھنے لگا۔ لال لباس والی عورت کچھ لمحوں تک قبر کو گھورتی رہی، پھر ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھالی اس نے نیچے رکھی اور ساتھ ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھنے کے بعد اس نے تھالی سے کپڑا ہٹا کر ایک طرف رکھ دیا۔ تھالی میں ایک مٹی کا دیا بھی موجود تھا۔ اس عورت نے اپنی شہادت والی انگلی کو اوپر کی طرف اٹھایا اور دائرے میں گھمانے لگی۔ یک لحظت انگلی میں ماچس کی جیسی چنگاری آئی، یہ شعلہ بھڑک اٹھا، پھر اس نے وہ انگلی دیے کے پاس کی تو وہ روشن ہو گیا۔ پھر جیسے ہی دیے کی روشنی اطراف میں پھیلی، سامنے کا منظر دیکھ کر لطیف خوف و حیرت سے اچھل ہی پڑا۔ تھالی کے اندر ایک انسانی دل رکھا ہوا تھا جو بالکل صحیح حالت میں ہونے کے ساتھ دھڑک بھی رہا تھا۔ اس عورت نے تھالی اٹھا کر قبر کے سرہانے رکھی اور ہاتھوں سے اس تازہ قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ عجیب بات یہ تھی، مٹی خود بخود ایسے ہٹ رہی تھی جیسے اسے ایک دو ہاتھ نہیں بلکہ کئی ہاتھوں سے ہٹایا جا رہا ہو۔ لطیف حیرت کے ملے جلے اثرات کے ساتھ بڑے اہمناک سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس عورت کو جا کر روک دے، وہ اس قبر کی بے حرمتی کیوں کر رہی ہے، مگر وہ آخر تک یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت کیا کرتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں اس عورت نے قبر سے ساری مٹی ہٹا دی۔ اب نیچے دو چھوٹی چھوٹی سیمنٹ کی سلیٹیں نظر آ رہی تھیں۔ چونکہ قبر زیادہ گہری نہ تھی، عورت نے بیٹھے بیٹھے ہی سلیٹوں کو اٹھا کر اسے ایک طرف رکھ دیا جیسے وہ چاک کی بنی ہو۔ پھر واقعی نیچے کسی بچے کی کفن پوش میت موجود تھی۔ عورت نے دونوں ہاتھوں سے میت کو اٹھا کر قبر سے باہر نکال لیا۔ دیے کی زرد روشنی میں لطیف یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جگہ بدل کر اس عورت کی شکل دیکھنا چاہی، لیکن کھلے بالوں کی آڑ سے اس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ عورت نے میت ایک طرف رکھی اور اپنے کندھے سے ایک لال کپڑا اتار کر زمین پر بچھا دیا۔ تھالی اور جلتے دیے کو کپڑے پر رکھ کر بچے کی میت کو اٹھا کر اس کپڑے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ کسی انجانی زبان میں کچھ پڑھنے لگی جو لطیف کی سمجھ سے بالاتر تھا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے کفن کی گٹھانیں کھولنا شروع کر دی۔ جب کفن کی تمام گٹھانیں کھل گئیں تو 7-8 سال کے ایک خوبصورت بچے کا وجود نظر آنے لگا۔ عورت بچے کے سینے پر عجیب انداز میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کے بعد اس کے پاس جو انسانی دل تھا اٹھا کر بچے کے دل کے عین مقام پر رکھ دیا اور بلند آواز میں کچھ پڑھنے لگی۔ لطیف کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا پڑھ رہی ہے، مگر اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ جادو یا بھوت پریت کا کوئی چکر ضرور ہے۔ کچھ لمحوں بعد دل کے اوپر لال رنگ کی لکیر نما روشنی گردش کرنے لگی، پھر دھیرے دھیرے دل بچے کے وجود میں کسی عمل کے تحت داخل ہوتا گیا۔ اس کے بعد لطیف نے جو منظر دیکھا، حیرت سے وہ اچھل پڑا۔ بچے نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اٹھ کر وہ عورت بچے کو پیار سے ایسے پکارنے لگی جیسے سگی ماں چھوٹے بچے کو لاڈ دیتی ہے۔ بچہ کچھ دیر تک تو اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ لطیف آہستہ آہستہ ساری بات سمجھ چکا تھا۔ اس نے سن رکھا تھا ڈھلوانا کے اس علاقے میں ایک ڈائن رہتی ہے جو جادو کے زور سے چھوٹے بچوں کا دل نکال کر وقتی طور پر انہیں مار دیتی ہے۔ پھر جب گھر والے اس میت کو دفنا کر آتے ہیں، رات کو قبرستان پہنچ کر جادو کے ذریعے اس میں دوبارہ دل ڈال کر اس کے ساتھ کھیلتی ہے، اور وہ یہ گھنونا کھیل بس کچھ ہی راتوں کے لیے کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے دل کو کچا نگل جاتی ہے اور بچہ ہمیشہ کے لیے پگھدی نیند میں چلا جاتا ہے۔
اس نے مزید یہ بھی سن رکھا تھا کہ ڈائن کسی گاؤں میں عورت بن کر رہتی ہے جس کا آج تک کسی کو پتہ نہ چل سکا، اور اگر کسی کو اس کی بھنک بھی لگی ہے تو وہ ڈرتے ہوئے آج تک کسی کو بتا نہیں پایا۔ اس نے سوچا کہ مجھے ہر حال میں ڈائن کو یہ گھنونی حرکت کرنے سے روکنا ہوگا۔ وہ ڈائن بچے کے سامنے کچھ ایسی حرکات کر رہی تھی جس سے بچہ خوش ہو کر ہنس رہا تھا۔ وہ کبھی چٹکیاں بجاتی، کبھی اس کا ماتھا چومتی، پھر اس نے بچے کو گود میں اٹھا کر لوری یعنی جھولا دینا شروع کر دیا۔ بچہ نہایت خوش تھا اور اس کے ساتھ وہ بھی تاثر دے رہا تھا جیسے اس کی سگی ماں اس کے سامنے کھڑی ہو۔ لطیف دل ہی دل میں منصوبہ بنا رہا تھا کہ وہ کیسے اس بچے کو اس ڈائن سے نجات دلا سکتا ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد اس نے نیچے سے ایک پتھر اٹھایا اور قبر سے کچھ فاصلے پر پھینک دیا۔ ڈائن نے سر گھما کر اس طرف دیکھا، جب کچھ نظر نہ آیا تو بچے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ لطیف نے اس کے بعد 2 پتھر پھینکے۔ ڈائن کو یقین ہو گیا اس طرف کوئی ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا وہ فیصلے انداز میں اٹھی اور اس طرف چلی گئی۔ لطیف اس موقع کی طاق میں تھا۔ وہ جلدی سے درخت کی آڑ سے نکلا اور بچے کی طرف بڑھا۔ ابھی اس نے بچے کو اٹھایا ہی تھا کہ قبرستان کے اس ہیبت ناک ماحول میں ایک بھیانک چیخ سنائی دی جس سے لطیف کا دل دہل کر رہ گیا۔ ساتھ ہی ڈائن کی گرجدار آواز نے اسے مزید دہشت طاری کر دی، میرے بچے کو وہیں رکھ دو ورنہ تمہارا کلیجہ چبا جاؤں گی۔ لطیف نے جب اس کی طرف دیکھا تو خوف سے کلیجہ اچھل کر باہر آنے لگا۔ اس نے آج تک اتنی ڈراؤنی صورت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رات کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں اس کی لال آنکھیں ایسے روشن تھیں جیسے ان میں کوئلے بھرے ہوں۔ بھیڑیے سے ملتی جلتی شکل اتنی زیادہ خوفناک لگ رہی تھی کہ اس کے نوکیلے دانت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ لطیف نے جلدی سے بچے کو اٹھایا اور ایک طرف دوڑ لگا دی۔ اس کی شیطانی صورت نے وہیں سے ایک لمبی جست بھری اور لطیف کے اوپر آ گری۔ لطیف توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہلو کے بل گر گیا۔ عین اس لمحات میں بھی اس نے بچے کو تھام رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا، ڈائن نے کسی چیل کی طرح چپٹا مار کر بچہ اس سے چھین لیا۔ بچے جو پہلے سے دیکھ کر ہنس رہا تھا، اس کی بدصورتی دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ڈائن نے بچے کو ایک طرف بٹھایا اور لطیف کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھیلا کر اپنے ناخنوں کی نمائش کی۔ لطیف کو ایسے لگا جیسے یہ چھوٹے چھوٹے چاقو ہوں۔ ڈائن نے فلک شکاف چیخ ماری اور وہیں جست بھر کر لطیف پر آ گری۔ اگر لطیف پھرتی سے پلٹا نہ کھاتا تو یقیناً ڈائن کا ناخنوں سمیت پورا ہاتھ اس کے پیٹ میں پیوست ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر بچے کی طرف بڑھا اور دوڑ لگا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ بچے کے پاس پہنچ پاتا، ڈائن اس کے اوپر سے ہوا میں اڑتی ہوئی اس کے عین سامنے آن کھڑی ہوئی۔ لطیف کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ اسے عیاں طور پر دیکھنے لگا۔ میں تمہاری بہادری کی قدر کرتی ہوں، اس لیے تجھے یہاں سے جانے کا موقع دیتی ہوں۔ بھاگ جا یہاں سے۔ اس بار ڈائن کی آواز بھاری بھرکم تھی۔ تم بچہ میرے حوالے کر دو، میں چلا جاؤں گا۔ لطیف نے قوت یکجا کر کے مختصر سا جواب دیا، حالانکہ ڈائن کی ہیبت ناک شکل سے اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں اپنی زندگی سے پیار نہیں۔ میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ ہر انسان ڈھلوانا کے اس قبرستان میں آنے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ ساتھ ہی ڈائن نے جشم زدن میں ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ لی، پھر دھیرے دھیرے اس کے وجود کو اوپر اٹھانے لگی۔ لطیف کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ناخنوں کی تپش اس کے انگ انگ میں تلخیاں بھرنے لگی تھی۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے لگا، مگر ڈائن کا ہاتھ تک ثابت ہو رہا تھا اور لطیف کو اپنی آنکھیں حلقوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ڈائن نے اسے کچھ دیر تک ایسے ہی اٹھائے رکھا، پھر ایک طرف اچھال دیا۔ وہ ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح ایک طرف جا گرا۔ وہ جہاں گرا تھا وہاں کافی ساری سوکھی لکڑیاں پڑی تھیں۔ اس کا بائیں پہلو ایک لکڑی سے ضرور متاثر ہوا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کھڑا ہوتا، ڈائن نے خونخوار بلی کی جست لگائی اور اس کے پاس آن کھڑی ہوئی، پھر اپنا ایک پاؤں اس کی چھاتی پر رکھ دیا۔
لطیف کو ایسا لگنے لگا جیسے کوئی بھاری بھرکم ہاتھی اس کی چھاتی پر آ بیٹھا ہو۔ اس کا دم اکھڑنے لگا، شاید اس کی ہڈیاں چٹکنے لگی تھیں۔ لطیف کو یوں لگا جیسے موت کا فرشتہ اس کے سرہانے کھڑا ہو۔ ایسے لمحات میں ہاتھ ادھر ادھر مارنے سے اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی آ گئی۔ اس نے قوت یکجا کر کے وہ لکڑی ڈائن کے سر پر مار دی۔ ڈائن چیخ کر ایک طرف جا گری کہ لطیف کی نظر اپنی کسی پر پڑ گئی۔ اس نے پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی اٹھائی اور ڈائن کے اگلے حملے کے لیے مستعد ہو گیا۔ ڈائن جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چیتے کی طرح لطیف پر جھپٹی۔ لطیف نے کسی کو بلے کی طرح گھمایا اور لوہے کا سرا اس کے بائیں بازو پر لگا۔ ڈائن کی دلاویز چیخ نے قبرستان کے سناٹے کو دہلا کر رکھ دیا۔ اس بار وہ کافی دور جا گری۔ لطیف جلدی سے بچے کی طرف بڑھا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے ٹانگوں کے درمیان کھڑا کر لیا تاکہ ڈائن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے۔ اس بار ڈائن نے جو فلک شگاف چیخ ماری، اس سے درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے بھی پھڑپھڑا اٹھے۔ اس کے پاؤں دھیرے دھیرے زمین سے اٹھنے لگے، یہاں تک کہ وہ درختوں کے برابر فضا میں اڑنے لگی۔ لطیف پوری مستعدی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ آخر اس کے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ کیسے آ گیا۔ حالانکہ ڈائن کی ڈراؤنی صورت دیکھ کر اسے اب تک بھاگ جانا چاہیے تھا۔ آئند فضا میں کسی چیل کی طرح وہ تیرتی ہوئی اس کے اوپر آئی۔ لطیف نے پھر سے کمال کی پھرتی دکھائی اور کسی کا زوردار وار اس کے ٹخنوں پر کیا۔ اس بار وہ زمین پر نہیں گری، صرف فضا میں ہی کبوتر کی طرح ڈبکیاں کھانے لگی۔ فوراً ہی سنبھلنے کے بعد اس نے کسی پرندے کی طرح بازو پھیلائے اور فضا میں ہی لطیف کے اطراف میں گھومنے لگی۔ اس بار اس کے عجیب و غریب ارادے تھے اور گونج بھی لگ رہی تھی۔ پھر وہ تیزی سے لطیف کی طرف آئی اور ایک دم اوپر کو چلی گئی۔ لطیف نے اس پر کسی گھمائی تھی لیکن اس کا وار خالی چلا گیا۔ اب ڈائن شاید مسلسل یہ حرکت کر رہی تھی۔ وہ لطیف کی طرف تیزی سے بڑھتی اور اس کے پاس سے گزر کر واپس تیزی سے اوپر چلی جاتی۔ لطیف کے مامت میں کئی وار خالی جا چکے تھے۔ ڈائن شاید اسے تھکا کر مارنا چاہتی تھی۔ کئی خالی وار کرنے سے لطیف کے بازو میں مل ہونے لگے، مگر جلد ہی وہ ڈائن کی اس چال کو سمجھ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں یہاں سے نکلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس بار ڈائن اس پر جھپٹی تو اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ ڈائن نے سمجھا اس کے بازو تھک چکے ہیں۔ وہ کہکے لگاتی ہوئی دھیرے دھیرے اس کے پاس آنے لگی۔ لطیف نے اسے مزید قریب آنے کا موقع دیا۔ پھر جب وہ اس کے اتنے قریب آ گئی کہ کسی کا وار اس پر اچھا لگ سکتا تھا، یک بارگی میں لطیف نے چابک دستی کا مظاہرہ کیا اور اس کے پہلو پر پوری مستعدی سے وار کر دیا۔ وار بڑا کاری ثابت ہوا اور ڈائن کی دردناک چیخوں سے قبرستان کا ماحول اتھل پتھل ہو گیا۔ وہ سامنے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ لطیف کو اسی موقع کی تلاش تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں بچہ اور دوسرے ہاتھ میں کسی اٹھا کر دوڑ لگائی، باہر کی طرف سرپٹ دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے اسے ڈائن کی دھمکیاں سنائی دینے لگیں، لیکن وہ رکنے والا کب تھا؟ کسی نہ کسی طرح وہ قبرستان سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ گاؤں کی طرف جانے والے راستے پر تھا۔ وہ پوری سرعت سے گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ اچانک سے اپنے پیچھے نہایت ہی خوفناک دہاڑ سنائی دی، جیسے کوئی بڑی بلا اپنا گلا پھاڑ کر بول رہی ہو۔ اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈائن ہاتھ میں ایک تلوار نما ہتھیار اٹھائے اس کے تعاقب میں دوڑی آ رہی تھی۔ لطیف سے یہی غلطی سرزد ہوئی۔ وہ ٹھوکر کے لگنے سے گر گیا اور بچہ اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا، لیکن اتفاقی طور پر کسی اس کے ہاتھ میں ہی تھی۔ نیچے گرنے سے بچہ زور زور سے رونے لگا، شاید اسے کوئی چوٹ آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر سنبھلتا، ڈائن اپنی جگہ سے اوپر کو اچھلتی اور اس سے اپنے ہتھیار سے لطیف پر وار کر دیا۔ اگر ہر وقت لطیف اپنی کسی اس کے آگے نہ کرتا تو یقیناً اب تک اس کے وجود کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہوتے۔ کسی سے ہتھیار ٹکرائے، ہر ایک عجیب سی چنگاری پیدا ہوئی۔ ڈائن چند قدم پیچھے چلی گئی اور لطیف بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ ڈائن اس پر دوسرا وار کرتی، دور گاؤں کی کسی مسجد میں درود پاک کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ مولانا صاحب بلند آواز میں درود شریف کا ورد کرنے لگے تھے۔ ڈائن نے ہتھیار ایک طرف پھینکا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے چلانے لگی،
شاید اسے درود شریف کی برکت سے تکلیف ہو رہی تھی۔ لطیف سمجھ گیا اب سحری کا وقت ہو چکا ہے، اس لیے اس شیطانی روح کو مقدس کلام سے اذیت پہنچ رہی ہے۔ اسی اثناء اس کی نظر گاؤں کی طرف پڑی، جہاں سے بہت سی روشنیوں کا سیلاب اس کی طرف آ رہا تھا۔ لطیف سمجھ گیا بچے کے رونے کی آواز کسی نے سن لی ہوگی اور گاؤں والے ٹارچیں لے کر اس کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈائن کی ہیبت جو آہستہ آہستہ ایک عام عورت میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، اس نے بھی گاؤں کی طرف سے آنے والے لوگوں کا ہجوم دیکھ لیا تھا، لہٰذا اس نے وہاں سے رائے فرار اختیار کرنا بہتر سمجھا۔ لطیف بھی اس کی چال سمجھ چکا تھا، لہٰذا وہ جیسے ہی ایک طرف بھاگی وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا اور کچھ دور جا کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ پہل تو اس نے اپنے بالوں کو چھڑانے کے لیے بہت کوشش کی اور وہ بھی حیران تھا ایک عورت میں اتنی قوت کیسے ہو سکتی ہے، لیکن لطیف کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ چھڑا نہ پائی۔ پھر وہ منت سماجت کرنے لگی، یہاں تک کہ اس نے اسے روپے پیسے کی بھی لالچ دی، لیکن اس نے سودے بازی سے انکار کر دیا۔ ڈائن جو کہ اب ایک عمل صورت کے روپ میں آ چکی تھی اور اس کے لب و لہجے بدل چکے تھے، مگر وہ ابھی تک اس کی شکل صورت ٹھیک طرح سے پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ اسے بالوں سے کھینچتا ہوا گاؤں کی طرف لانے لگا، یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہاتھوں میں ٹارچیں لیے اس کے پاس پہنچ گئے۔ پھر جیسے ہی اس عورت کے چہرے پر روشنی پڑی تو پتہ چلا یہ اسی گاؤں کے نمبردار کی بیوی ہے جو بانجھ تھی اور اولاد کے چکر میں کالا جادو سیکھ بیٹھی۔ کالے جادو نے اسے عام عورت سے ڈائن بنا دیا، جس بنا پر اس نے بہت سارے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔ لوگوں کے اصرار پر لطیف نے تمام واقعات بیان کر دیے جو اس کے ساتھ پیش آئے تھے۔ چھوٹے بچے کا باپ جو کہ اس کے ساتھ کھڑا تھا اور وہ ایک غریب مزدور تھا اور اس کی یہ پہلی اولاد تھی۔ لطیف نے لوگوں سے پوچھا انہیں کیسے اس واقعے کا علم ہوا۔ ان میں سے 2 لڑکوں نے بتایا کہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا تھا اور گاؤں کی طرف بھاگ کر شور مچانا شروع کر دیا اور لوگ اکٹھے ہو کر اس طرف آ گئے۔ اب یہ سارا قافلہ نمبردار کے گھر کی طرف جا رہا تھا، جس میں سب سے آگے لطیف نے اس عورت کو بالوں سے پکڑا ہوا تھا۔ اب فیصلہ نمبردار کو کرنا تھا، وہ اپنی بیوی کو سرِ عام گولی مارتا ہے یا پولیس کے حوالے کرتا ہے یا جہاں اسے صرف سزائے موت ہوگی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔